नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रबीउल अव्वल का पैगाम बदलो निज़ाम। रबीउल अव्वल वो बाबरकत महीना है जो इस कायनात रंगोबू में एक बहार बनकर आया है। रबी अरबी में बहार को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपकी आमद, कायनात रंगोबू में आप मुश्को अंबर की तरह जलवा अफरोज़ हुए और आपके आने से बहारें फैल गई, रोशनियाँ बिखर गई, हवाएं और फ़िज़ाएँ मुअत्तर हो गई। इसीलिए इसको रबीउल अव्वल यानी बहार का महीना कहा जाता है। सीरत नबवी का पैगाम क्या है? सीरत सैरुल इबिल से निकला है और सैरुल इबिल ऊँटों की चाल को कहते हैं। पहले ज़माने में काफ़िले चला करते थे तो जो सबसे पहला ऊँट होता उसको मंजिल का पता होता था। वो जहाँ कदम रखता पिछला ऊँट उसके निशाने कदम पर कदम रखता। ऐसी परफेक्ट बैलेंसिंग होती, ऐसी इक्विवेलेंसी होती कि उसमें फ़र्क मुश्किल नज़र आता कि एक ऊँट गुजरा है या 100 ऊँट गुजरे हैं। हम भी नबी की सीरत को ऐसे फॉलो करें, ऐसी इत्तिबा करें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का दूर से पता चले, वो देखो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम आ रहा है। बताना न पड़े मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। उसकी सूरत सीरत, उसका किरदार गुफ्तार, उसकी आदात अतवार, उसकी तहज़ीब तमद्दुन, उसका सकाफ़त कल्चर, उसका ओढ़ना बिछोड़ना, उसकी माशरत मईशत, उसका सोना जागना, चलना फिरना, बोलना लिखना, उसमें सुन्नत नबवी की झलक नज़र आ रही हो। मोमिन जो फ़िदा नक्शे कफ़े पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का ख़ज़ीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफ़ान से निकल जाएगा फिर इसका सफ़ीना। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सीरत पर चलने से हमारी भंवर में फंसी हुई कश्ती किनारे कैसे लगेगी, इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक बहरी जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है और रात का वक्त है, हवाएं चलती हैं, समंदरी तूफ़ान आता है और मौजों में तलातुम होता है, समंदर में तुग़यानी होती है, लोग घबरा जाते हैं। एक आदमी जो पहली दफ़ा बहरी जहाज़ में सवार हुआ, वो बड़ा परेशान, दौड़ता हाँफता काँपता हुआ कैप्टन के रूम में गया। कैप्टन सोफ़े पर लेटा अखबार बीनी में मसरूफ़ है, उसके चेहरे पर कोई परेशानी के तासुरात नहीं। ये नौवारिद बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा जहाज़ डूबने वाला है और आप बेचैन नहीं हैं, आप बिल्कुल बेगम हैं। उसने मुस्कुराकर इस नौवारिद की तरफ देखकर कहा, लगता है आप पहली दफ़ा बहरी जहाज़ में सवार हुए हैं। हमारे जहाज़ की डायरेक्शन ठीक है, इसका बाउलर पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहा है, इसका कंप्रेसर आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है, हमें मंजिल का पता है, हम यूज्ड टू और आदी बन चुके हैं। इसी तरह अंधेरा होता है, तूफ़ान होता है, मौजों में तलातुम होता है, समंदर में तुग़यानी होती हैं, लेकिन जहाज़ बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आज भी ऐसा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमारी जो डायरेक्शन है और हमारा जो रुख है वो सही हो और ईमान की कश्ती वो हमारी सही तरीके पर काम कर रही हो और हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा कर रहे हों, तो मुसलमान को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सीरत नबवी के दरख्शंदा पहलुओं को लेना होगा। ये सीरत सैरुल इबिल से है और कुरान में हुक्म है सीरू फिल अर्ज़, चलो फिरो ज़मीन में, फंजुरू और देखो पिछले लोगों का अंजाम क्या हुआ। तो जितना आदमी का विजन सफ़र से क्लियर होता है, जब वो सफ़र करता है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मौसमों में, मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों से मिलता है,
مختلف آئیڈیاز شیئر کرتا ہے تو اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، اور سنت کا پتہ تب چلتا ہے جس کے اسفار زیادہ ہوں۔ ہر آدمی کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ایک اس کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ایک اس کا جو ہے وہ پیراڈائم ہوتا ہے جس سے وہ سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لوکل ٹرین میں سوار ہوا اور سنڈے کا دن تھا، اور ٹرین میں ایک بوڑھے صاحب وہ سٹڈی کر رہے تھے، ایک نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھے ہیں، ایک خاتون وہ کونے میں باحجاب بیٹھی ہوئی ہے، بڑا پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور یہ سفر کر رہا ہے۔ جب ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو ایک آدمی 5-6 بچوں سمیت اس میں سوار ہوا، اور بچوں نے اودم مچا دیا، کھڑکی کو مارا، دروازے کو بجایا، چھلانگیں ماری اور سکون غارت کر دیا، لیکن باپ خاموشی سے بیٹھا، انہیں منع نہیں کر رہا۔ تو اس آدمی نے ایک نیگیٹو پرسیپشن اور کانسیپٹ اس کے بارے میں بنایا کہ جی یہ اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کرتا، انہیں مینرز نہیں سکھاتا، انہیں روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ بالآخر مجبور ہو کر آخر میں کہا آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ آپ ان کی شرارتوں پر، ان کی نازیبا حرکتوں پر کیوں چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے اپنا زاویہ نگاہ بتایا کہ ان بچوں کی جو ماں ہیں ہاسپٹل میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور میں ان بچوں کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ان کی ماں مر چکی ہیں، یہ اپنی ماں کو مرا ہوا بیڈ پر دیکھیں گے، ان پہ کیا گزرے گی، میں نے کیسے سمجھاؤں گا، اسی لیے میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس تسلی بخش جواب سننے کے بعد اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا۔ تو ہم نے سیرت کے پیغام کو اجاگر کیسے کرنا ہے؟ مسجد نبوی اس کے اعمال کیا تھے؟ ہم یہ کہتے ہیں جی ہر مسجد میں مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کرو، تو مسجد نبوی کے اعمال کو سمرائز کر کے اگر بتایا جائے وہ کیا تھے؟ مسجد نبوی کے اعمال کہ وہاں سے لوگوں کی جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، لوگوں کو جسمانی اور روحانی، دینی اور دنیاوی دونوں غذائیں مل رہی تھی۔ اسی مسجد نبوی کے منبر و محراب سے نماز، اذان، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کے مسائل، تبلیغی وفود کی تشکیل، جہاد کا نظام، صدقہ اور خیرات کا نظام، سیاسی نظام، یہ تمام انتظام اور انصرام مسجد نبوی کے منبر اور محراب اور پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا۔ تو ہم بھی مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کریں۔ ہر شعبے میں سیرت کی مثالیں موجود ہیں، ہر شعبے میں سیرت کے احکامات اور تعلیمات موجود ہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر بھی ہم اسلام کے نظام کو لانے کے لیے سنت اور سیرت کو اپنائیں۔ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے 3 دائروں میں ہم نے محنت کرنی ہے۔ گویا کہ دفاع اسلام کے 3 دائرے ہیں۔ ایک ذاتی دائرہ، اپنے ذاتی سرکل میں ہم اسلام کو اور اسلامی احکامات کو نافذ کریں، یعنی کسی کو فورس نہیں کیا جاتا کہ آپ شریعت کے مطابق بال نہ رکھے، داڑھی نہ رکھے، سنت لباس نہ پہنے۔ اپنے کردار اور گفتار میں، اپنے اقوال اور افعال میں تو ہم سیرت کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج سے اس کا عزم کیجئے، سٹیپ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر قومی دائرہ ہے، اپنے گھر میں، گھر کی دہلیز میں، خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں، قوم میں، اپنے شہر اور ملک میں ہم اسلامی احکامات کا پرچار کریں اور خود عمل کر کے ابتدا اور آغاز کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح۔ آج کوئی بھی تنظیم یا آرگنائزیشن جب وجود میں آتی ہے ان کا نعرہ ہوتا ہے آؤ لوگوں کی اصلاح کرو، حالانکہ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ غلط ہے۔ قرآن کا پیٹرن اور اسلوب یہ ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا اور آغاز کیا جائے۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں یہی منظر کشی کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور تیسرے نمبر پہ عالمی دائرہ کہ پوری دنیا کو اسلام کا پوزیٹیو چہرہ دکھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہمارا کردار کیا ہے۔ اسلام کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، ایک سرکاسٹک لینگویج اگر استعمال ہو رہی ہے تو اس میں ہم مثبت چہرہ کیسے دکھا سکتے ہیں۔
ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے تعلقات، ہمارے اخلاقیات، ہماری جو ہے انسانی اقدار، مشرقی اقدار، یہ اگر متاثر کن ہوگی تو کفر اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ان 3 دائروں میں کام کر کے ہم اسلام اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسلام پھلتا پھولتا رہے اور پاکستان مستحکم اور سٹیبل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو سیرت کے ان زاویوں پر محنت کرنی ہوگی، اور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنا ہوگا۔ یعنی ہم مل کر اس ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بھی رہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیشنز کی ضرورت ہے، پائلٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک مثالی ڈاکٹر بن جائے، وہ ایک مثالی انجینئر بن جائے، وہ دینی اقدار کا حامل ہو۔ اگر وہ ڈاکٹر ہیں لیکن قرآن کی بیسک معلومات اس کے پاس نہیں، انجینئر ہیں لیکن حدیث کا اس کو پتہ نہیں، ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے لیکن جنازے کی نماز اس کو نہیں آتی، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، مسنون دعائیں اس کو نہیں آتی، خطرے کی بات ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دینی تعلیم تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیاوی ضروریات سے اور فنون سے یہ بالکل ناشنا اور نابلد ہیں، تو یہ بھی ایفیکٹو رول پلے نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مومن سادہ ہوتا ہے، گلیبل ہوتا ہے، مطلب لیکنگ ورلڈی وزڈم ہوتا ہے، یا اس کے پاس سوشل انٹیلیجنس نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو چھوڑے نہیں اور ماڈرن ایرا سے ناشنا اور نابلد نہ رہے، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہو اور اس کے تناظر میں ہم مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ آج ہماری یوتھ کو، ہمارے ینگسٹر کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ 5th جنریشن وار میڈیا کی وار ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ وار اگینسٹ اسلام، ایک ہے وار ود ان اسلام۔ آج امریکہ اسلام کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، آج مغرب اسلام کے اندر جنگ کر رہا ہے، آپ کو فرقوں میں تقسیم کر کے، آپ کی مذہبی قیادت کو آپس میں لڑوا کر، آپ کے حکمرانوں کو وہ بے دین کر کے، آپ کے اداروں کو وہ کمزور کر کے، رشوت، تخریب کاری، عورتوں کے جال کے ذریعے سے وہ اس کو کمزور کر رہا ہے۔ تو ہم نے ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے اور ہم نے اس کے خلاف بند باندھنا ہے، سد باب کرنا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانی ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو تفرقہ اور انتشار اور انارکی اور اختلافات اور نزاعات اور رسومات اور خرافات اور بدعات کو جو داخل کر دیا گیا ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں؟ ایک آرٹیکل 99 میں لکھا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کسی جنگ کی اور اسلحے کی ضرورت نہیں۔ 2 چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دی جائے، وہ خود بخود آپ کے محکوم اور غلام بن جائیں گے۔ ایک شبہات، ایک شہوات۔ شبہات کہ جی حج میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی کی شادی کرا دو، قربانی میں کروڑوں کے جانور خریدنے سے بہتر ہیں کہ کسی کو گھر بنا کر دے دو۔ اور شہوات یعنی آپ کے ریسیپشن پر، اسکول میں، آپ کے جہاز میں، آپ کے بس میں، آپ کی فیکٹریوں میں، آپ کی مارکیٹوں میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کے میڈیا میں، آپ کے ایڈ میں، آپ کے ڈراموں میں، آپ کے فلموں میں عورت کو لایا جائے اور فحاشی اور یانیت کو پھیلایا جائے۔ 18واں پارہ سورہ نور، اللہ نے سخت وعید بیان کی کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب ہے۔ تو ہم اس طریقے پر یعنی ان کے فتنوں کو، ان کی سازشوں کو سمجھیں اور علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ درس میں، تعلیم میں، گشت میں، بیانات میں، دینی جلسوں میں، دینی حلقوں میں اپنی اٹیچمنٹ اور وابستگی بڑھائے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو جیسے اینکر آف دی شپ، بحری جہاز کا لنگر اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے
اسے کوئی آسانی سے کاٹ نہیں سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اس مضبوطی سے تھامو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے الگ نہ کر سکے۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق دھاگے کی طرح ہے، جو بالکل معمولی سے جھٹکے سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ان دینی حلقوں میں ہماری رہنمائی کے لیے جو علماء موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری وابستگی زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ سیرت پہ چلنا آسان ہوگا۔ اسی مقصد کی خاطر یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لیظہرہ علی الدین کلی، یہ دنیا کو بتایا تھا آپ کے پاپا کا لایا ہوا دین، آپ کے بابا کا لایا ہوا دین۔ حضرت فاطمہ سے کہا تھا ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نہ خدا چن لے چٹانوں سے جو ٹکرائے، وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔